एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ फल खाऊं। क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। मां के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गई। इसी दौरान मलाक उल मौत हजरत अजरा अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका खौफनाक रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गई और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहां आए हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अजराइल हूं, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। दुनिया में आपकी मोहलत पूरी हो चुकी है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ए मलाकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है। वह कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वह वापस आ जाए फिर आप मेरा जान कब्ज कर लीजिए। मलाकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ईसा की वालिदा, मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर करने का इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है। ना मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूं और ना ही टाल सकता हूं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपका जान कब्ज करना होगा। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूं, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी ना कह सकी और उसे एक बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है अपने बंदों की भलाई के लिए ही करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलाक उल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को चुपचाप लेटा हुआ देखा तो यह समझे कि वह आराम कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी वालिदा को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। अपनी मां की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वह अपनी मां के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया। यहां तक कि परिंदे और जानवर भी उनके इस गम में बेचैन न हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा का जनाजा और दफन का इंतजाम करना चाहिए। मगर मुश्किल यह थी कि वह एक ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद न था। लिहाजा वह अपनी मां के दफन के लिए किसी की मदद तलाश करने निकले। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम दरअसल इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जनाजा और दफन में शरीक हो सके। हम उनके कफन, खुशबूदार इतर और दफन के सारे जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा की जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी मां के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहां कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील मुकद्दस अता की और हुक्म दिया, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक
ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے سے محفل میں خطاب کیا اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی شریعت اور نئی کتاب نازل ہوئی ہے، لہٰذا اب تم پہلے کے اصول کو چھوڑ کر اس نئی کتاب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہی یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے غصے سے کہا، اب تک ہم تمہیں ایک نیک اور سچا انسان سمجھتے تھے، مگر اب تم ہمارے پوروجوں کے دن کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہو۔ تم نے خود ایک نئی شریعت گڑھ لی اور اب اسے ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو، ہم تمہاری اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم نے اپنی یہ سازش بند نہیں کی تو ہم مجبور ہو کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے الزامات اور دھمکی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو، یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں اللہ کا ایک نبی ہوں، اور نبی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو حق کی راستے پر بلاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں سچے دین کی طرف دعوت دوں۔ میں تمہیں تہے دل سے اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، ورنہ یاد رکھو، اگر تم حق سے منہ موڑتے ہو تو تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو اس سے پہلے گناہگار قوم پر آ چکا ہے۔ جیسے ہی نبی کی نئی شریعت کی بات پھیلی بنی، اسرائیل میں الگ الگ طرح کی بحث اور گفتگو شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بغاوت میں اتر آئے تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کے ثبوت میں کئی چمتکار پیش کیے، جن میں سے کچھ سب سے مشہور تھے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کر دینا، پیدائشی اندھوں کو روشنی بخش، کوڑھ کے مریضوں کو شفا دینا، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں اللہ کے حکم سے جاندار بنا دینا۔ ان چمتکاروں کو دیکھ کر بے شمار لوگ ہدایت کی راہ پر آ گئے، مگر جو بدنصیب اور ضدی تھے وہ اس سب کے باوجود نبی کی بغاوت میں ہی لگے رہے۔ جب نبی کے دشمن بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی تو ان کے ماننے والے مومن بنی اسرائیلی ان سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم لوگوں نے اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت حیا علیہ السلام کو قتل کیا، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ تمہاری قوم کے لیے ایک خطرناک اور سنگین حرکت ہے۔ اس سازش سے باز آ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے ایک خاص نبی ہیں۔ انہوں نے تمہیں جو معجزات دکھائے وہ ان کے نبی ہونے کے لیے کافی ثبوت ہیں۔ تم حق کو قبول کرو اور اس ظلم سے توبہ کر لو۔ اسی طرح ایک اور دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑے سے محفل میں تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میری امت کے لیے جمعہ کو عبادت کا دن مقرر کیا جائے۔ اسی لیے اس دن تمام دنیا دار کام کاروبار اور ویاپار کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اس دن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ دنیا دار کاموں میں مصروف ہو کر اس دن کو جایا مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پر جو کتاب نازل کی ہے، میں اس کی تعلیم بعد ایک اور عظیم نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ نبی اس جہان کے سب سے اول اور آخری نبی ہوں گے۔ اگر تم میں سے کوئی ان کی زندگی میں انہیں پالے تو فوراً ان کی تعلیم بعد اور مقدس کتاب نازل ہوگی جس کا نام القرآن ہوگا۔ جو کوئی اس کتاب کی تلاوت کرے گا اور اس کے احکامہ کے مطابق عمل کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور بے حساب ثواب پانے والا ہوگا۔ تم سب اس نبی مکرم پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجتے رہو، کیونکہ وہ نبی ہیں جن پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا، وہ مبارک نبی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے حبیب اور محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں پیدا نہ فرماتے تو نہ یہ آسمان، نہ یہ زمین، نہ ہی یہ جہان ہوتا۔ تم اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کی شان اور مرتبہ کتنی بلند ہے۔ میں ایک نبی ہونے کے باوجود یہ آرزو رکھتا ہوں
کہ کاش مجھے ان کی امت میں شامل ہونے کی نعمت حاصل ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کر لے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کو سن کر نافرمان بنی۔ اسرائیل کے لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ تو دیکھو یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو توڑ کر اپنی نئی شریعت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو ایک سازش ہے جس سے یہ سیاسی طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک نئے اور سب سے عظیم نبی کے آنے کی بات کر رہا ہے جس سے ہماری قوم اس نئے نبی کی طرف چالاکی اور مقصد کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اب دیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں فوراً بادشاہ کے پاس جا کر اس کی شکایت کرنی چاہیے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ اس دور میں بیت المقدس اور پورے یروشلم کی حکومت بنی اسرائیل کے کنٹرول میں تھی۔ اس وقت کا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا دشمن تھا۔ جب بنی اسرائیل کے اندر یہ بڑا اختلاف پیدا ہوا تو بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ بادشاہ نے ایک خفیہ میٹنگ بلائی اور اپنے درباریوں سے کہا، ہمارے بزرگوں کے دین کو مٹانے کی سازش کرنے والا یہ شخص اور اس کے ماننے والے ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں انہیں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ نبی اور رسولوں کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اس کام میں جو بھی مدد چاہیے ہوگی تو میں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا صفایا کرنا بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ بادشاہ کے ان باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کی حمایت کے بعد تمام بنی اسرائیل ایک جٹ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ماننے والوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اسی سازش کے تحت انہوں نے نبی اکرم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگلے ہی دن سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے، ہر وقت ان کا پیچھا کرنے لگے اور طرح طرح کی چالیں سوچنے لگے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس خطرے کو محسوس کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے خود کو پہرے پر لگا دیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ نبی کے جانثار ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں تو انہوں نے نئی چال چلی۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ نبی کے ساتھی بنا ہتھیار کے ہوتے ہیں، اسی لیے پہلے ان پر حملہ کر کے قتل کر دیا جائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئین سالک نامک ایک مکان میں پہنچے۔ جب بنی اسرائیل کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے بڑی تعداد میں اس مکان کو گھیر لیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ آج ہر حال میں نبی اکرم کو شہید کر دیں گے۔ اس نازک گھڑی میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو ان کے مکار دشمنوں سے بچانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کو عزت و احترام کے ساتھ آسمان پر اٹھا لاؤ۔ اللہ کے اس حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اس مکان کی چھت چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ابھی اسی وقت میرے ساتھ آسمان کی طرف چلیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ البدایہ و النہایہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید بادل لائے اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ وہاں سے انہیں سیدھا چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا، جہاں ان کے سکون اور آرام کے لیے مقرر جگہ طے کر دی گئی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے لوگ اس گھر کو گھیر کر بیٹھے رہے۔ جب کافی وقت بیت گیا اور کسی کے باہر آنے کا کوئی نام و نشان نہ ملا تو ان کا سردار تلوار لے کر مکان کے اندر گھس گیا۔ وہ ہر کمرے کے کونے کونے تک چھان مارنے لگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں نہیں ملے۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے چہرے پر پھونک ماری اور فوراً اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل گیا۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو بنی اسرائیل نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور بے حد زور سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران یہودیوں کا سردار چیختے ہوئے کہنے لگا، بھائیوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟
میں تمہارا سردار ہوں، میں خود حضرت عیسیٰ کو ہر جگہ ڈھونڈتا پھرا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے، تو کیا اب تم مجھے ہی مار ڈالو گے؟ یہودیوں نے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اگر تو ہمارا سردار ہے تو بتا، عیسیٰ کہاں گیا اپنی جان بچانے کے لیے؟ اب کتنے بہانے بنائے گا؟ تیری چکنی چپڑی باتوں میں ہم آنے والے نہیں، آج ہم تجھے قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا چہرہ بدل چکا ہے اور وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دکھنے لگا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ پھر چلانے لگا، بھائیوں، تم لوگ غلطی کر رہے ہو، میں تمہارا سردار ہوں جسے قتل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے تھے، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، مجھے لگتا ہے وہ کوئی جادوگر ہے۔ لیکن کون سننے والا تھا؟ یہودیوں نے اپنے سردار کو مار پیٹ کر بے ہوشی کے کگار پر پہنچا دیا اور پھر اسے سولی پر چڑھانے کی پوری تیاری کر لی۔ جب سردار کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت طے ہے تو وہ چیخ کر کہنے لگا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، خدا کی قسم، میں تمہارا ہی سردار ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری شکل کیسے بدل گئی۔ اگر تمہیں میں حضرت عیسیٰ جیسا نظر آ رہا ہوں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے۔ جب یہودی سردار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا تو بنی اسرائیل کے لوگ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بنا دیر کیے اسے فوراً سولی پر لٹکا دیا۔ سردار چیخ چیخ کر کہنے لگا، بچاؤ بچاؤ، مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ آخر کار انہوں نے اسے سولی پر چڑھا کر اس کی جان لے لی۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں بھاری بھیڑ جمع تھی۔ جب سردار کی موت ہو گئی تو لوگوں میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ کہنے لگے، یہ حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ ہمارے سردار تھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں بھاری بھیڑ جمع تھی۔ جب سردار کی موت ہو گئی تو لوگوں میں بحث چھڑ گئی۔ کچھ کہنے لگے، یہ حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ ہمارے سردار تھے، تو کچھ بولے نہیں، ہم نے خود حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ یہودی آپس میں لڑنے لگے، تلواریں کھینچ گئیں اور ان میں فساد شروع ہو گیا۔ ادھکتر لوگ حیران پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اسی حالات کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں نے ان پر ایمان لے آیا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ اس سوال نے سب کو پریشان کر دیا۔ لوگ ان کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ کچھ لوگ ان کے خلیفہ ہوں کے پاس پہنچے اور حقیقت جاننا چاہی۔ خلیفہ ہوں نے بتایا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک طاقتور کافر آئے گا جس کا نام دجال ہوگا۔ وہ ایسے حیرت انگیز کام کرے گا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیں گے۔ وہ مرے ہوئے لوگوں کو ظاہری طور پر زندہ کر دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے، زمین سے فصلیں اگوا جائیں گا۔ یہ سب دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے ہی اللہ مان لیں گے۔ جب دجال اپنے آخری مقام پر ہوگا تب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں گے، لیکن اس بار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اس دنیا میں ادب اور انصاف کا دور آئے گا۔ حدیث شریف میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس دوران وہ انصاف اور امن کا نظام قائم کریں گے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس دفن دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اہم واقعے سے عبرت حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دن کی خدمت چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔